अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़मीर अब्बास तो यूट्यूब चैनल पे हसन व्लॉग। क्या हाल है? ठीक है? तबीयत सीता ठीक है ना? आज ऐसा तकजुल के एक ऐसे वकील साहब से मुलाकात करवाते हैं जो कि आपको एक अच्छा सा मशवरा देंगे। की ये शिकायत होती है कि हमारा वकील जो है वो अदालतों में पेश नहीं होता या हमारे केस की पैरवी नहीं करते, तो उसको कैसे हल किया जाए। या अक्सर ये एलिगेशन होती है कि जब केस हार जाते हैं या फैसला हो जाता है तो वो कहते हैं कि हमारा वकील बिक गया। तो इन तमाम मामलात को कैसे डील करना चाहिए, बहुत ही अहम टॉपिक है। इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको वकीलों से तमाम शिकायत ख़त्म हो जाएंगी। तो आपसे ये गुजारिश है कि आप ये इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब। एक बहुत ही सेक्रेट प्रोफेशन है और मेरी 16 साल वकालत में मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि मैं अपने क्लाइंट को बहुत ज़्यादा खुश रखूं। हमारे उस्ताद साहब ने हमें ये कहा था कि अपने वकील को ऐसे डील करें, अपने क्लाइंट को कहें कि अपने वकील को ऐसे डील करें कि जैसे एक बहुत ही करीबी बंदा हो जिस पर आपको बहुत ज़्यादा एतबार हो। हमेशा आपसे सबसे पहले मैं मशवरा ये देना चाहता हूँ कि वकील जब भी आप हायर करें तो सबसे पहले आप कोशिश करेंगे जिस पर आपको बहुत ज़्यादा एतबार हो, जिस पर आपको यकीन हो। अक्सर हम क्या करते हैं कि वकील जब हायर करते हैं तो गले महल्ले या करीबी रिश्तेदार या किसी रेफरेंस की वजह से वकील को हायर कर लेते हैं। तो उसका प्रॉब्लम ये होता है कि एक तो आपको जब भी बात करनी पड़ती है तो आप थोड़ा शर्मा कर बात करते हैं या परेशान होकर बात करते हैं कि ये रेफरेंस के साथ हम इनको आए हैं। तो उस रेफरेंस वाले से बात करते हैं तो वो कहते हैं नहीं नहीं मसला आपका हल हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने में आया है। बेशक अपना करीबी वकील आप हायर करें, लेकिन ये देखें कि आपको उस पर ट्रस्ट कितना है, क्योंकि हम वकील भी ये नहीं चाहते, कभी भी नहीं चाहते कि हमारा जो क्लाइंट हो वो हम पर एतबार ना करे। तो एतबार सबसे बड़ा एक रिश्ता होता है। वकील और उसके क्लाइंट में एक रिश्ता डेवलप किया जाता है और हो जाता है जिसकी एक कंसिडरेशन होती है फ़ीस। फ़ीस वकील का हक है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप बगैर फीस के या रियायत के आप केस जीत जाएंगे तो ये एक मुश्किल काम है। आप हमेशा किसी भी वकील के पास जब जाएं तो आप सबसे पहले क्या देखना चाहिए? आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि उसकी स्टैंडिंग क्या है, उसकी मेहनत कितनी है, वो कितनी मेहनत करके कोई केस लड़ता है और वो लड़ने के बाद उसकी जीतने की रेशो कितनी है और उसका कंडक्ट जजेस के साथ कैसा है, क्योंकि उसकी जो पर्सनैलिटी होती है वो काउंट होती है और उसके जो कंडक्ट होता है वो जजेस पर असरअंदाज होता है। तो ये आपने फैसला करना होता है कि वकील कितना ज़्यादा मेहनती है। फिर उसके बाद आप ये देखें कि उसने कितना बड़ा सेटअप बनाया हुआ है। क्या वो एक चैम्बर, छोटा सा चैम्बर है तो उसके मुताबिक वो फीस अभी थोड़ी लेगा। अगर उसने बहुत बड़ा चैम्बर बनाया हुआ है जिसके अखराजात भी बहुत ज़्यादा है, दिस मीन्स दैट ही इज़ गेटिंग अ लॉट ऑफ फीसेस। और दूसरों से भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं कि इनकी फीसेस कितनी कितनी होती हैं, क्योंकि जो अपने सेटअप को बड़ा करता है तो उसको चलाने के लिए उसके इतने अखराजात भी होते हैं। अगर किसी वकील के 10 शागिर्दी हैं तो वो अगर आप उसको एक शागिर्द के बराबर फीस देंगे तो फिर वो आपका केस नहीं कंडक्ट करेंगे, क्योंकि अदालत में रोज़ाना किसी भी वकील, काबिल वकील के 10, 15, 20 केसेस लगे होते हैं जो उसने जाना होता है या आउट ऑफ स्टेशन भी जाना होता है। तो अपनी सर्विसेज उसने देनी है और वो सर्विसेज जब आप लेंगे तो वो एक कंसिडरेबल फीस होनी चाहिए। वो आप फीस अच्छे तरीके से रखें। तो फिर उसके बाद अगर आप ये कहते हैं कि हमारा वकील पेश नहीं होता तो उसमें सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपकी फीसेस का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा हो चुका है या नहीं हो चुका। अगर उसके बाद भी अगर वकील साहब वहाँ पेश नहीं हो रहे तो हो सकता है उनकी कोई ज़ाती मजबूरी हो, इंसान है तो वो परेशानी भी हो सकती है, कोई और मसला भी हो सकता है या कोई और इम्पोर्टेंट केस, जैसे आपका ज़मीन का केस है और ज़मीन के केस में तलबी हो रही है। तो तलबी में अगर आप ये कहें कि नहीं मेरा वकील साहब ज़रूर उधर पेश हो जाना चाहिए, लेकिन अगर उधर से केस 302 का एक ट्रायल चल रहा है तो वो तो सुबह से लेकर शाम तक ही ट्रायल चलता रहेगा। तो
ایک برداشت کا رشتہ آپ نے اپنے وکیل کے ساتھ قائم کرنا ہے. میں یہ آپ کو نصیحت بھی کرتا ہوں اور آپ کو یہ ایک ٹپ بھی دیتا ہوں کہ جتنا آپ وکیل صاحب کے ساتھ ایک اعتماد کا رشتہ اور برداشت کا رشتہ قائم کریں گے تو وہ اور زیادہ مضبوط ہوتا رہے گا. اب میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ کو بتاؤں کہ خاص طور پہ جو میرے کلائنٹس اپنی پیشی کے دوران بڑی تحمل مزاجی کے ساتھ مجھ سے ڈیل کرتے ہیں تو مجھے ان کا بہت زیادہ احساس ہوتا ہے. تو میں نے بھی ایک گریڈنگ اپنے ذہن میں قدرتاً کی ہوئی ہے کہ میرے وہ کلائنٹ بہت اچھے ہیں یار. وہ اس کو میں کہتا ہوں کہ یار آج پیشی لینی ہے تو اس نے کہا ٹھیک ہے سر آپ نے پیشی. حالانکہ مجھے پتہ ہے اس کا معاملہ بہت سیریس ہے, لیکن وہ یہ سوچ رہا ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے اتنی جلدی کیسے مان لیا کہ آج پیشی لینی. میں نے کہا آپ ہی بہتر جانتے ہیں, شاید اس کی کوئی وجہ ہو. اگر آپ مجھے بتانا چاہیں تو بتا دیں, اگر نہیں بتانا چاہتے کوئی بات نہیں. پیشی مجھے آپ پر ٹرسٹ ہے اور انشاءاللہ آپ کیس مجھے جیت کر دیں گے. تو وہ ٹرسٹ لیول آپ پر ایک اعتماد کی صورت میں ایک بوجھ بن جاتا ہے اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو مزید راضی کریں. اب آپ ایک نیچرل سی بات ہے, ایک کلائنٹ کتنے سارے ایک عدالت میں وکلاء صاحبان پہ بیٹھے ہوتے ہیں, کمپٹیشن ہوتا ہے, آپ کا چیمبر کے ساتھ چیمبر ہے. تو ایک ہمارے پاس ایک ریفرنس کے ساتھ ایک دوست آیا, اس نے کہا جناب میں اتنے سارے وکلاء کو چھوڑ کر آپ کے پاس آیا. تو یہ ایک رسپانسبلٹی بھی آپ کے پاس آ جاتی ہے. وہ رسپانسبلٹی ہمارے پر ایک بوجھ ہوتی ہے. ہم فیس بھی اگر بہت زیادہ لیتے ہیں تو وہ ضمیر میں ایک ضرور ایک ٹوک لگتی رہتی ہے کہ آپ نے اتنی فیس لی ہے تو اس کو ریپرزینٹ کریں. جو سب سے بڑی بات ہے, دس از لائک اے بزنس. اگر ہم ان کو اچھا کام دیتے ہیں تو پھر آگے وہ کلائنٹس لے کر آتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ آپ کلائنٹ ہیں, آپ تقریباً سارے سننے والے یا نیو لائر, مثال کے طور پر آپ نے ایک کیس فائل کیا, ہمیں فیس دے کر آپ چلے گئے. جب آپ جاتے ہیں علاقے میں تو آپ بتاتے ہیں جناب میں نے قاسم بن سجاد ایڈوکیٹ صاحب کو لائر مقرر کیا, وہ بہت اچھا لائر ہے. وہ ایسی تعریفیں اور بہت زیادہ ایگزیجریشن کر کے بتایا جاتا ہے کہ وکیل بہت اچھا ہے, تو ہماری وہ جو ریپو ہوتی ہے وہ انکریز ہوتی ہے. ایک سنتا ہے, دوسرا سنتا ہے, تیسرا سنتا ہے. جب اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے, کلائنٹ جا کر بتاتا ہے کہ جی آج میں نے اسٹے لے لیا, بڑی بحث ہوئی, میرے وکیل صاحب نے ایسا کہا, اس نے ایسا کہا, جج صاحب بڑے حیران پریشان ہو کر بیٹھے ہوئے تھے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, پھر آخر میں فیصلہ میرے حق میں ہو گیا. تو اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ وکیل کو ہوا. کہ وکیل کی جو گڈ ول تھی, جو ورتھ تھی, وہ آپ نے بڑھائی. تو ہمارا ایسٹ کون ہے؟ پیسہ نہیں ہے ہمارا ایسٹ, ہمارے ایسٹ جو ہیں وہ کلائنٹس ہیں. تو کلائنٹس کے ساتھ ہم جتنا اچھا رویہ اختیار کریں گے وہ بھی ہمارے لیے ایسٹ ہوتا ہے. تو وکلاء صاحبان اگر سن رہے ہیں تو میں نے یہ سینسیٹیو ٹاپک اس لیے یہاں پر آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ تاکہ یہ جو ایک بات ہوتی ہے تو اس کے مسائل بھی نظر آنے چاہیے کہ مسائل کیا ہوتے ہیں. اور عام طور پہ جب کیس ختم کیا جاتا ہے تو پھر بعد میں کہا جاتا ہے کہ جناب ہمارا وکیل بک گیا. تو مجھے نہیں نظر آتا کہ کوئی ایسے وکیل ایسا کرے. ایکسیپشنز ہر جگہ ہو سکتی ہیں. وکیل ایک سیکرٹ پروفیشن ہے, اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ہے, اور جو وکیل یہ چاہتا ہے کہ وہ آگے ترقی کرے تو اس کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. اس کے لیے جو اثاثہ ہے وہ اس کے کلائنٹس ہیں, اس کی گڈ ول ہے, اور ان کا متواتر ان پر مطمئن رہنا ہی ہماری بقا ہے. وہ بقا اس صورت میں ہے کہ ہم مزید فلورش کریں گے, ہمارا آفس اچھا چلے گا, ہمیں مزید کلائنٹس ملیں گے, اور ہماری فیسز بھی لامالا اس میں ملیں گی. اور خاص طور پہ جو قانون کا مقصد ہے, ویسے اللہ تعالیٰ, میں تو آپ سے یہ دعا کرنے کی گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا دے دے کہ میں اعلان کر دوں کہ میں نے فیس نہیں لینی. یہ میری ایک خواہش ہے, میں آن لائن کہہ رہا ہوں. میں مر بھی جاؤں گا تو یہ میری ویڈیو موجود رہے گی, لیکن اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے مجھے اتنا دے دے کہ میں ایک دن اسی ویڈیو پر بیٹھ کر آج یہ اعلان کروں کہ پوری دنیا, پورے پاکستان کے لیے جو جائز کیسز ہیں, کافی سارے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک میری بہن نے مجھے کال کی, ان کی والدہ بیوہ تھیں, اور انہوں نے مجھے کال کی کہ سر ہمارے وکیل صاحب پیش نہیں ہوتے, تو آپ اگر ہائر کریں تو ہم آپ کو ہائر کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کی کتنی فیس ہوگی؟ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. تو خدا قسم میرے دل چاہ رہا تھا کہ کاش نہ میں ان کو کیس ایسے لڑکے دے دوں, لیکن وہ آؤٹ آف اسٹیشن تھا, وہ ٹریولنگ بھی ہونی ہے, سول دعویٰ تھا, اس کو کافی ایویڈنس بھی کرنی ہے, تو کم از کم 10-20 دفعہ مجھے
اپنے سٹی سے ٹریول کر کے وہاں جانا پڑے گا، تو وہ جانے کے لیے لامالا ایکسپینسز ہیں اور وہاں پر کلرکس بھی ہیں، تو پورا ایک ایشو. تو میں نے یہی دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا دے دے تو اس جیسے جو مستحق لوگ ہیں ان کا میں کیس کر دوں، کیونکہ وہ بیوہ کو اس کا حصہ نہیں دیا جا رہا، سول سوٹ لمبا ہوتا جا رہا ہے. تو یہ ساری باتیں آپ کے ساتھ، وہ درد جو آپ کے ہیں، یہ کبھی نہ سوچیں کہ آپ کلائنٹس کے درد ہم تک نہیں پہنچتے. آپ کی پریشانیاں، آپ کے مسائل جو ہیں وہ ہم تک پہنچتے رہتے ہیں، ہم سوچتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یقین کریں آپ سے. میں جب ہم فیس لیتے ہیں نا تو جس مسائل میں، کیونکہ وہ ہمیں بتاتے ہیں کبھی غریب لوگ ہوتے ہیں، کسی نے بکری بھینس وغیرہ اپنے نظام کو چلانا ہوتا ہے، اس کو بیچ کر کچھ وکیلوں کو فیس دیتے ہیں، یا کسی نے اپنی گورنمنٹ جاب کی وجہ سے ایک فکس ڈیٹ کو فیس دینی ہوتی ہے. تو یہ فیس کا جو مانیٹری جو ایشوز ہیں، اس کو مل بیٹھ کر معاملات کو حل کرنے چاہیے، اور اپنا ٹرسٹ جو ہے وہ اپنے وکیل کو بھی بتائیں کہ مجھے آپ پر ٹرسٹ ہے. وہ ایک بوجھ رہے گا، وہ ایک پریشانی رہے گی کہ اس کا ٹرسٹ نہ ختم ہو جائے، کیونکہ ہم پروفیشنل لائر، آپ نے جو ہائر کرنا ہے نا وکیل، وہ ہو پروفیشنل لائر. لائر سارے ہیں، ایڈوکیٹ سارے ہیں. ایک ایسا بندہ ہو جو پروفیشنل ہو، چاہے اس کے پاس ایک کیس نہ ہو، لیکن وہ خواہش رکھتا ہو کہ میرے پاس کیسز آئیں اور اس کو میں لڑوں، اس کے ساتھ محنت کروں اور پوری توجہ کے ساتھ. پروفیشنل لائر کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو آپ کے لیے بہت اہم ہے. پروفیشنل لائر یہ ہے جو اپنی ذمہ داری کو سمجھتا ہو، قانون کو سمجھتا ہو اور عدالت کے مزاج کو سمجھتا ہو، کلائنٹس کو سمجھتا ہو اور قانون کو امپلیمنٹ کرنے کا طریقہ جانتا ہو. ہمیشہ لڑ جھگڑ کر بھی عدالت سے آپ کیس نہیں جیت سکتے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. 302 کا ایک کیس تھا، بالکل گرفتاری کے بعد. اس میں وہ مین ایکیوز نہیں تھا، لیکن وہ جو ملزم تھا وہ مین ملزم کے ساتھ فائرنگ کے دوران موجود تھا. تو جیسے وہ گرفتار ہوا اس نے کہا میری بیل موو کریں. میں نے کہا بھائی ابھی کچھ دن آپ ذرا صبر کر لو تاکہ اس کے بعد اس کو موو کریں. اس نے کہا نہیں آپ نے فیس لینی ہے، آپ موو کریں. اس نے مجھے اتنا پریشان کر دیا کہ مجھے موو کرنی پڑ گئی. میں نے اسے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی سیشن کورٹ سے بیل نہ ہو، ہائی کورٹ سے آپ کی بیل بن سکتی ہے کیونکہ آپ نے فائر وغیرہ نہیں کیا ہوا. اس نے کہا آپ میری بحث کریں. اب وہاں پر جب بحث شروع ہوئی تو کیونکہ ہم ویکر پوائنٹ پہ تھے، بالکل ارلی سٹیج پر 302 کے معاملات میں ججز اتنی جلدی فیصلہ نہیں کرتے کہ اس کو تھوڑا سا لیپس دیا جاتا ہے اور موقع دیا جاتا ہے کہ شاید پارٹیز آپس میں فیصلہ بھی کر لیں، کیونکہ ہینیس اوفینسز ہوتے ہیں، مرڈر کا معاملات ہوتے ہیں. تو بحث کے دوران میں نے تو اپنی جو لیگل پوائنٹس تھے جو ہائی کورٹ لیول تک ہونے تھے، وہاں سے بیل ہونی تھی، وہ میں نے کی. لیکن کیا ہوا کہ وکیل صاحب دوسرے جو تھے ان کو بھی پتا تھا کہ بیل میری ہونے والی ریجیکٹ ہو جائے گی، ان کی بیل خارج ہو جائے گی. تو انہوں نے تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگا دیا. تو وہ جج صاحب بھی اپنی کسی مصروفیات میں تھے. تو ایسا ہوا کہ وہ ایک میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک ہیومن سائیکالوجی کے مطابق بھی چلنا ہوتا ہے وکیل نے. تو پھر کیا ہوا کہ وہ پرولونگ کرنے کی وجہ سے شاید اگر وہ اس کو پرولونگ نہ کرتے تو وہ بیل ریجیکٹ ہو جاتی اور ایکسیپٹ نہ ہوتی. تو وہ ہماری ایکسیپٹ ہو گئی. وہ ہائی کورٹ سے ہو جانی تھی لیکن ایک ریلیف جو ملنا تھا وہ جلدی مل گیا، صرف ہمارے تحمل مزاجی کی وجہ سے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے کلائنٹس کو خوش اس وجہ سے کریں کہ ہم نے بہت بڑی تقریر کی، ان کے مسائل. عدالت میں ہمارے بزرگوں نے، ہمارے استادوں نے اور خاص طور پہ میرے ضمیر نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ جب آپ عدالت میں جائیں یا بحث کا جو میرا طریقہ ہے تو وہ سب سے پہلے میں یہ سوچ کر جاتا ہوں کہ میں نے یہ کیا نہیں کہنا. ہمارے کلائنٹس ہمیں آ کر بہت ساری بنڈل آف تھاٹس دے جاتے ہیں، بنڈل آف نالج دے جاتے ہیں اپنے معاملات میں، لیکن کافی سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ اگر وہ حقائق بتا دیے جائیں تو آپ کو وہ ریلیف نہ ملے. جیسے لمیٹیشن کا معاملہ ہے کہ اگر آپ عدالت میں یہ جا کر کہہ دیں کہ یہ دعویٰ تو میں نے 1 مہینے پہلے کیا ہے لیکن علم مجھے اس کا 10 سال سے تھا، لیکن ان کے ساتھ فیصلہ ہوتا رہا، یہ چھوٹی سی بات کہنے پر بھی آپ لمیٹیشن میں خارج ہو جائیں گے. تو ہم وکیلوں نے کافی ساری چیزیں
چپ کر رہ کر بھی اپنے فیصلے حاصل کرنے ہوتے ہیں. تو ایک ٹیکٹکس ہوتی ہیں جو پروفیشنلزم میں ہم نے استعمال کرنی ہوتی ہیں, لیکن ہیومن سائیکالوجی کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. آپ یہ کبھی نہ سمجھیں, میں تمام لائرز کی طرف سے ایک ریپرزنٹیٹیو ہو کر آپ کے سامنے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں, اور کسی نے آج تک یہ جرات نہیں کی کہ کہیں, کیونکہ اس میں نیگیٹو کمنٹس بھی آ سکتے ہیں. جو بیچارے دوست ہمارے کسی بھی وجہ سے کسی وکیل سے ناراض ہیں تو وہ سب مجھ پہ بھی اتار سکتے ہیں, لیکن ہمیں جرات ہونی چاہیے. سب کی ریپرزنٹیشن کے طور پر میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ ہم سارے وکیل اس عہد کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آپ کی حق رسی کریں. آپ مجھے یہ بتائیں, اب پچھلے کل کی بات ہے کہ ایک وکیل صاحب قتل ہو گئے لیٹیگیشن میں, اپنے کلائنٹ کے ساتھ جا رہے تھے. تو کیا جانوں کی جو قربانیاں ہیں وہ وکیل دے رہے ہیں, کیا وہ اپنے کیس میں تھا؟ نہیں, آپ کے لیے لڑتے ہیں نا. کسی جج کے ساتھ آپ نے سنا ہوگا کہ لڑائی ہوئی ہے, ابھی آج ہی ایک ویڈیو بنی ہے, اس میں بھی جج صاحب کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے. تو کس وجہ سے لڑتے ہیں؟ آپ کلائنٹس کی وجہ سے لڑتے ہیں. ٹھیک ہے, فیس آپ نے دی ہوتی ہے, لیکن فیس میں یہ بات تو نہیں فائنل ہوتی کہ آپ نے جج کے ساتھ بھی لڑنا ہے. وہ جذباتی ہو جاتے ہیں معاملات صرف آپ کا حق حاصل کرنے کے لیے, کیونکہ آپ کی وہ ایک لڑائی اس وجہ سے نہیں ہوتی, وہ بہت سارے کلائنٹس کی بھی وجہ ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ اسی کلائنٹ کی حق رسی نہیں ہو رہی, کیونکہ اور کلائنٹس کی بھی کسی کی حق رسی اگر نہیں ہوئی تو ہم جذبات میں آ کر یہ بات کرنا بھی غلط ہے کہ لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرنا چاہیے. میں اپنے تمام دوستوں سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ لڑائی کوئی وہ نہیں ہے, اور اس کی آپ اپیل بھی کر سکتے ہیں. کوئی جج اگر مثال کے طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ جج نہیں ہے تو اس کے خلاف بھی آپ کارروائی کرنے کا آپ کا طریقہ آپ کو پتہ ہے, تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم یہ فائنلائز کرتے ہیں کہ ہم وکلا کوشش کریں گے. اگر آپ کی کوئی گریوینس ہے تو وہ آپ آرام سے پیار سے بیٹھ کر بتا دیا کریں, اور وہ معاملات انشاءاللہ سیٹل آؤٹ ہو جائیں گے اور ہو جاتے ہیں. لیکن گمان جو ہے وہ اچھا رکھیں. اگر آپ یہ سوچتے ہیں, پہلے یہ سوچتے ہیں کہ آپ کا وکیل بک جائے گا, تو اس کو چوز کرنے میں پھر آپ کی غلطی ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے جو ویڈیو کے سٹارٹ میں بھی یہی بات کی تھی, اینڈ پر بھی یہی بات کر رہا ہوں, کہ جب آپ وکیل ہائر کریں تو یہ سمجھیں کہ ایک بہترین دوست اور بہترین لیڈر اور بہترین لائر میں نے ہائر کرنا ہے, جس کے لیے کنسیڈریبل فیس دینا ضروری ہے. اگر آپ صرف پیسے کی بچاؤ کی وجہ سے کسی وکیل کو اس کے مطابق, جیسے فوجداری وکیل ہے, بہت بڑا وکیل ہو, لیکن دیوانی کیس اس کو دے دیتے ہیں, تو وہ ان کا تجربہ وہاں پر نہیں ہو سکے گا بھائی. پھر آپ ان کے ریلیونٹ فیلڈ کا تجربہ ان کے پاس ہونا چاہیے, کیونکہ 50, 100, 200 کیس کسی نے استقرار حق کا لڑا ہوا ہے, تو وہ پھر آپ کے کیس کو تو فنگر ٹپس پہ کر دے گا, وہ آپ کو بتا بھی دے گا. تو اس طرح اس معاملات کو ڈیل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو, اچھا گمان رکھیں. ہم وکیل بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت. تو ضریٹا اسی میں مشورہ دیتے ہیں. تو آپ کو اگر ساری ویڈیو اچھی لگے تو سارے چینل کو سبسکرائب کر دیسو, تو نال بیل دا بٹن دبا دیسو, تاکہ تاری ساری ہر آنے والی نئی ویڈیو تاری تک پہنچ سکے. آج دا ولاگ تھیں کرنے ختم. سب کو فی الحال اجازت دیسو. اللہ حافظ.